नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज का एक प्रोग्राम हमने एक ऐसे गेस्ट के साथ एक्सक्लूसिव रखा है जो रिप्रेजेंट हम समझते हैं वो करेंगे आज इमरान खान के बाद जिस तरह पीटीआई में अहम तरीन लीडर्स हैं, तो वो हमने एक एक्सक्लूसिव गेस्ट लिया। हालांकि वो पैनल डिस्कशन में आते हैं और पैनल डिस्कशंस में क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर जवाबात देने होते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आज हम पीटीआई की एक जो उनकी सोच है, पॉलिसीज़ है, आगे का जो भी है और जो इमरान खान सोच रहे हैं, जो अहम तरीन पीटीआई की पॉलिसी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए पालमूर, रहनुमा पीटीआई। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। अली मोहम्मद ख़ान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, मैं जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि आज हमारा क्रॉस वाला नहीं है कि कोई पैनल डिस्कशन है। हम कोशिश करेंगे और हमने ये महसूस किया कि पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू इमरान के अलावा किससे लिया जाए जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरिट पे हो, सच पे हो, हक पे हो और संजीदगी के साथ हो। तो उस लिहाज से हम आप तक पहुंच गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज के शो में आप इस तरह एक्ट करेंगे जैसे हम इमरान खान का इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आजकल इमरान खान हमें इंटरव्यू देते नहीं हैं। वैसे तो बुला के कराची से देते थे, आजकल नहीं दे रहे। बहरहाल खान साहब, मैं आता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ख़याल है, अब उससे आप एतराज़ करें ना करें, आप भी समझते हैं नहीं हैं कि इमरान खान साहब की अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो भी फ़ैसले उन्होंने किए हैं, उन फ़ैसलों में चाहे वो मुशावरत से की हों, चाहे उनके अपने फ़ैसले हों या उन पर फ़ैसले ठूसे गए हों, उसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि वो एक बंद गली में आ गए हैं। इमरान खान की सियासी हिकमत अमली मुशावरत की बुनियाद पर। तो आप समझते हैं कि सर इस वक्त इमरान खान या पीटीआई सियासत में बंद गली में मौजूद है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैं तहरीक इंसाफ का एक अदना कारकुन हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे फख्र है कि मुझे किसी ने कोई ओहदा या कुछ दिया नहीं है। अल्लाह के करम से, अवाम की ताकत से और अपने माँ बाप की दुआओं से, और खान साहब की भी ज़ाहिर है, वो मेरे लीडर हैं, उनकी एक बरकत है। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ा, जिली सदर बना, उसके बाद आगे बढ़ते रहे। तो अल्लाह के करम से अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़े हैं। और यही इमरान खान साहब का एक मैसेज हमारी जमात को शुरू से रहा। 2014 के धरने की बात है डॉक्टर साहब, ये बात मैंने शायद पहले कभी किसी प्रोग्राम में नहीं की। मैं वो धरने के दिन थे, मैं खान साहब के साथ कोई बात करने चला गया टाइम लेके, तो उन्होंने मेरी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी बात की। उन्होंने कहा कि देखो, और उससे फिर मुझे पता लगा कि वो हम लोगों से चाहते क्या हैं। खान साहब ने मुझे कहा कि देखो, तुम अभी एमएनए बने हो, और ये 2013 से 18 का दौर है जो पहली बार मैं एमएनए बना था। खान साहब ने कहा देखो, तुम समझते हो एमएनए बन गए हो तो बहुत बड़ा काम कर लिया। कहते नहीं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अभी आपने मुझे कहते हैं अभी आपने पाकिस्तान के नंबर 11 में आना है, फिर आपने के नंबर 11 में आना है। तो ये मुझे उस दिन उन्होंने एक इशारा दे दिया कि भाई मेहनत ही एक रास्ता है आगे जाने का। तो जो हमारी हुकूमत खत्म हुई है और उसके बाद अभी ये जो आज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनवरी के आखिर में, तो मेहनत ही की है इमरान खान साहब ने। हाँ, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और आज मैंने उनको देखा, उनकी एक वीडियो जारी हुई। मैं तो इधर हूँ, अपने हलके में हूँ, लेकिन मैंने उनकी वीडियो देखी जमान पार्क में, वो लंगड़ाते हुए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप उस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने इस नौजवान को हवा में बुलंद होते हुए, छलांग लगाते हुए और गेंदबाजी करते देखा है, और आपने उनको एक चुस्त, एक चीते जैसी रफ्तार से जाते हुए, खेलते हुए, और फिर सियासत में देखा है। ये गोलियां उस आदमी ने इस मुल्क के लिए खाई हैं डॉक्टर साहब। और आपने कहा बंद गली,
میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں. میرے خیال میں طارق بن زیاد کی طرح عمران خان صاحب اپنی کشتیاں جلا کے آگے بڑھے ہیں. ٹھیک، تو مجھے یہ بتائیے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے، حالانکہ صدر پاکستان کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے، ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جی عمران خان تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں حکومت سے، لیکن حکومت اب مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، عارف الوی صاحب کو. ان کا یہ بنیادی یہ کام ایسے نہیں ہے. وہ اپنے عہدے سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پروگریسو آگے بڑھ کے وہ ملک کے لیے ایک ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کریں تو ان سے کسی کی ڈیمانڈ نہیں ہے. لیکن وہ دیکھ رہے ہیں ملک کے بڑے ہیں، کانسٹیٹیوشن عہدے پہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں نیچے ان کے ہو کیا رہا ہے. تو انہوں نے پہلے بھی اپنے گڈ آفیسز جو ہے وہ آفر کیے اور ابھی دوبارہ انہوں نے بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، سیاست دان بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، گالی دیتے ہوئے، لڑائی لڑتے ہوئے، ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نہیں، دلائل سے گفتگو کرتے ہوئے، اصولوں کی بات کرتے ہوئے، اصولوں پہ سٹینڈ لیتے ہوئے اور ایک دوسرے کو کنونس کرتے ہوئے کہ یا مجھے کنونس کرو یا میرے سے کنونس ہو جاؤ. تو آج اگر ڈاکٹر عارف الوی صدر پاکستان آج کی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اور اپوزیشن جو ہے وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے مسائل کا حل کریں، تو یہ تو وہ بات کریں جو ڈاکٹر صاحب جو قرآن میں ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ مومنین کے بیچ میں آتا ہے تو وہ شورا کرتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں. تو آج میں حیران ہوں کہ حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ جمہوریت میں ہمیشہ اپوزیشن بات نہیں کرتی، حکومت کہتی ہے کہ آؤ بات کرو، کیونکہ اپوزیشن کے پاس نہیں، حکومت کے پاس ہمیشہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہمیں حیران بھی نہیں کریں گے، کیونکہ سیاست اور مسائل کا حل سیاست سے حل کرنا شاید شریف فیملی کا اور زرداری صاحبان کا وہ اس طرح سے شیوا نہیں رہا، نہ کبھی رہا ہے. یہ ہمیشہ کسی کے اشارے پہ بیٹھتے رہے ہیں. تو خود سے مجھے نہیں پتا یہ کیوں انیشیٹو نہیں لے سکتے. حالانکہ 35 سال ان کو سیاست میں ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ سیاست دان کی عزت اس میں ہے کہ بغیر کسی کے ابرو کے اشارے خود بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل نکالے. لیکن سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کل یہی حکومت جو اپوزیشن میں تھی، پارلیمنٹ میں ان کے بیانات ہیں، آپ جانتے ہیں پارلیمانی لیڈر رہے ہیں، کہ چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں، چاہے اپنا شہباز شریف صاحب، چاہے بلاول صاحب، انہوں نے حکومت کو مذاکرات کی دعوت دی اس وقت جب آپ حکومت میں تھے. اور پھر جب حکومت میں آئے شہباز شریف تو انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو کہا کہ آئیے بیٹھتے ہیں. لیکن دونوں جگہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ کر رد کر دیا، اور جو الفاظ ادا کی ہیں وہ الفاظ آپ کے سامنے. آپ نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں، تو وہ الفاظ آپ کو پتہ ہے کہ میں دہرا دیتا ہوں، تھوڑا سا زیادہ نہیں دہراتا کیونکہ بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں. یہ بھائی یہ ڈاکو ہے، چور ہیں، ان سے بات کسی صورت میں نہیں کروں گا، اس سے اچھا میں خودکشی کر لوں. کیا کہیں گے سر؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس بات کا جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے میں دینا چاہوں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑی کوئی ہستی نہیں ہے. اور آج جس طرح ہمارا ملک جہاں پہنچ گیا ہے ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں ہمارے ملک کے بڑوں کو، سیاستدانوں کو اور ذمہ دار لوگوں کو، طاقتور حلقوں کو، سب کو ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے فرمودات کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس کے بغیر آگے ہم جا نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خاتم النبیین نے کہ وہ جس کا آج اس کے گزرے کل سے بہتر نہیں ہے تو وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، اس نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. اس طرح کا مفہوم ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ماضی سے سیکھنا ہے. میں نے خود زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی کی ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل کی غلطی کو آج ہم دہرائیں. ہمارے دور میں جو ہماری حکومت، اس میں اچھے بھی کام ہوئے، اس میں غلطیاں بھی ہوئیں. تو آج کی بات کرتے ہیں. آج پاکستان $3.5 ارب کے فورن ایکسچینج ریزرو پہ ہمارا نیوکلیئر ملک بیٹھا ہوا ہے. بہت خطرے کی بات ہے. اللہ نہ کرے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نہ دکھائے جو ڈیفالٹ کی بات لوگ کرتے ہیں. لیکن خطرات تو ہیں.
تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج کی حکومت اور آج کی اپوزیشن بیٹھ کے مسائل کا حل وہ نہیں نکالتی تو پھر کیا اس کا کیا حل ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑا مسئلہ الیکشن کا ہے. 2 صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اس میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے بے شمار اس پہ اعتراضات ہیں، اور دوسری طرف جو مرکزی حکومت ہے اس کا الیکشن ابھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اور جو فائنینشیل ایشوز ہیں، جو ٹیررزم کی ایشوز ہیں، جو فورن افیئرز ہیں، اس میں کسی پہ بھی کہیں پہ کوئی بیٹھک نہیں ہو رہی. تو اس وقت عوام پریشان ہے، کیونکہ جب گھر کے بڑے لڑتے ہیں تو چھوٹے جو ہیں ان کی راتوں کی نیند جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. صحیح کہا آپ نے، بالکل بجا فرمایا. میں ذرا سا آگے اور آتا ہوں، اور وہ یہ آتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے آج بھی کل بھی پرسوں بھی آنے والے پچھلے کئی وقتوں میں یہ بیانات دیے ہیں، اور اس سلسلے میں میں آپ سے جو سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں عمران خان کو کیا ڈر ہے اور کیوں ڈر ہے کہ ان کو دیوار سے لگا دیا جائے گا، اور طاقتور طبقے ان کے خلاف ہو گئے ہیں، اشرافیہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں، اور ایون کہ اب تو وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور یہاں اس سے بھی آگے بڑھ کے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی جو 4 افراد مجھے مارنا چاہتے ہیں ان میں سے تو ایک کا نام بھی انہوں نے لے دیا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر سر؟ کیا ڈر ہے اور کیوں ڈر ہے ان کو؟ یہ کیوں خوف ہے ایسا ان کو؟ نہیں، اس کو میں ڈر تو نہیں کہوں گا، اس کو میں خطرے کا لفظ دوں گا، کیونکہ ڈر اور خوف خان صاحب کی زندگی میں وہ نہیں ہے، ڈرتے وہ نہیں ہے. اور دیکھیں، جو آدمی میں آپ کو کیسے ڈاکٹر صاحب سمجھاؤں، جو آدمی دیکھیں بارڈر پہ جو لڑتا ہے نا، بارڈر پہ جو جوان لڑتا ہے وہ 30-40 یا 50,000 روپے یا 1 لاکھ روپے مہینے کے لیے وہ گولی نہیں کھاتا، وہ ملک کے لیے کھاتا ہے. کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے مبرہ ہو جاتا ہے، ورنہ پیسے تو اس کے گاؤں میں جو اس کا پڑوسی جو ہے جس نے ایک جنرل سٹور کھولا ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ سپاہی جو بارڈر پہ مہینے کے اینڈ پہ کماتا ہے اس سے تو زیادہ وہ ایک ہفتے میں اس کا ہمسایہ کما لیتا ہے. تو پیسے کی تو بات ہی نہیں ہوتی. تو جب آپ کی پرائیورٹیز میں پیسہ یا ذاتی نمود و نمائش، ذاتی اختیار یہ چیزیں نہ ہو اور صرف ملک کے لیے کر رہے ہوں، تو وہاں پھر آپ کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے. ہاں، خطرے کا احساس آپ کو رہتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے خطرے کا احساس بھی ختم ہو جائے تو پھر تو آپ خدا نخواستہ وہ تو پھر انسان کی ذہنی حالت اس طرح سے وہ نہیں رہتی. تو خطرے کا اظہار کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم جب پی ایم تھے خان صاحب، تو انہوں نے دیکھیں جو ہمارا نیریٹو کھڑا کیا تحریک انصاف کا، احتساب کا، کرپشن کے خلاف، انصاف کے لیے، تو ایز اے وزیر اعظم انہوں نے وزیر اعظم کی کرسی سے اترنے کے بعد بارہا اس کا ذکر چیئرمین صاحب نے کیا ہے کہ ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں ملی ادارہ جاتی کرپشن کے خلاف. اور ڈاکٹر صاحب مت بھولیے کہ آپ اس جنگ میں ساتھ رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے کارکن کے طور پہ، لیکن آپ کرپشن کے خلاف آپ نے ساتھ دیا، آج بھی دے رہے ہیں. اس بات سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں دبا کے کرپشن ہوئی ہے اور ٹوک بجا کے ہوئی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہوئی ہے. تو وہ جو کرپشن ہوئی 2018 میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم آئے اور میرے جیسے عام لوگ ان کے ساتھ کابینہ میں بیٹھے، تو 2018 ستمبر 17 کو میں نے اوتھ لیا تھا. تو جب ہماری حکومت قائم ہوئی اس سے پہلے جو خرب کی کرپشن ہوئی تھی، اس پہ جب عمران خان صاحب نے ہاتھ ڈالا تو سپورٹ نہیں ملی. ایک تو دل ان کا ادھر سے ٹوٹا ہے. میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا، میں تو اس ملک کے لیے کر رہا تھا اور کر رہا ہوں. اگر میں کرپشن پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں تو کون ہے جو میرا ہاتھ تگڑا نہیں کر رہا تھا؟ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیونکہ یہ تو ملک و قوم کا پیسہ ہے. اور اس کے بعد حکومت سے اترنے کے بعد جس طریقے سے ان کی حکومت گرائی گئی، اور پھر جب جانی حملہ ہوا، لیکن جانی حملے سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں اگزامپل دیتا ہوں. ایک طرف ایک ایف آئی آر ہوتی ہے فواد چودھری صاحب کی، غلط ہے صحیح ہے، اس ڈیبیٹ میں ابھی نہیں جاتے. ایک ایف آئی آر ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہو گیا ہے ان کے بیان سے. ایکشن دیکھیں ریاست کا، حکومت کا، رات کے اندھیرے میں گھر والوں کو پتہ بھی نہیں، ایف آئی آر ابھی درج بھی پراپر نہیں ہوئی، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے.
کوئی وارنٹ نہیں، کچھ نہیں، اور ان کو لاہور ہائی کورٹ، ملک کی سب سے بڑی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے بعد سب سے بڑی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ہے، 3 بار بیٹھک ہوتی ہے لیکن کسی کے کام پہ جو نہیں رکھتی اور وہ وہاں پہ پروڈیوس نہیں کیے جاتے اور یہاں لایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے کر دیا جو آپ نے کرنا تھا، لیکن ادھر تیزی دیکھیں کہ ایک ایف آئی آر ہوئی ہے اور یہ اس نوعیت کا جرم نہیں ہے جس نوعیت کا ایک سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ ہوا ہے، لیکن وہاں آپ حکومت کی اور ریاست کی اور ریاستی اداروں کی تندہی دیکھیں کہ اس کو ایزی لیا گیا ہے. جے آئی ٹی رپورٹ جو تیار ہوئی ہے ادھر بھی کوئی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی ایف آئی آر ابھی تک اس طرح درج نہیں ہوئی جو وہ چاہتے ہیں. تو صرف میرا نقطہ یہ ہے، آپ نے کہا نا خطرے کی بات، تو عمران خان صاحب نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جس سٹیٹس کو سے وہ ٹکر لے رہے ہیں وہ سٹیٹس کو کسی بھی صورت ان کو آگے جانے نہیں دینا چاہتی، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ سٹیٹس کو 75 سالہ نہیں ہے، یہ بہت پرانی سٹیٹس کو اس خطے پہ بیٹھی ہے، اور جو اس کو چیلنج کرتا ہے وہ ٹیپو سلطان کی طرح ایک مثال بن جاتا ہے. لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ یہ بندہ اپنا کام پورا کر ٹھیک ہے. میں آگے آتا نہیں کر سکتے ایک اور بڑے لیڈر کا نقصان. میں یہاں پر ایک اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذرا ضرور بتائیے گا کہ دیکھیں 4 نام تو وہ لے رہے تھے لیکن آج انہوں نے ایک نام ڈسکلوز کر دیا ہے آصف علی زرداری صاحب کا، تو باقی 3 نام تو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوگا سر. آپ کچھ بتا سکیں گے کہ وہ باقی 3 نام کیا ہیں، اور آصف علی زرداری کیوں ایسا چاہیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کو اس گیمز یعنی سیاسی طور پر شکست دینے کے بجائے ان کو ہٹا دیا جائے راستے سے؟ اس پہ ذرا بتائیں گے سر آپ. دیکھیں میرے سے تو ڈسکس انہوں نے نہیں کیا جو باقی 3 نام ہیں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس کو کہیں لکھا ہوگا کہیں رکھا ہوگا. زرداری صاحب کا جو انہوں نے بات کی ہے، سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس اس کے کوجنٹ ثبوت اور شواہد ہوں گے. ظاہر ہے وہ بغیر مضبوط شواہد کے اور بنیاد کے تو بات نہیں کر سکتے. زرداری صاحب ایک سیاسی جو ہے ملک میں بڑا نام تو ہے، سابق صدر رہے ہیں اور سابق وزیر اعظم کے جو ہے شہید وزیر اعظم کے ہسبینڈ جو ہے 2 دفعہ وہ اس حیثیت میں بھی اقتدار کے سنگاسن کے قریب رہے. تو اب یہ تو زرداری صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ اگر خان صاحب نے ان کے حوالے سے یہ بات کی ہے تو زرداری صاحب کا اس پہ موقف کیا ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ زرداری صاحب کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز تو بہرحال ہے کہ اس وقت ملک میں ہر جگہ وہ جماعتیں جو بڑے عرصے سے اقتدار میں تھیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ANP اور جمعیت علماء اسلام، ان کو ریپلیس کیا پی ٹی آئی نے. پنجاب میں مسلم لیگ نون جو 30-35 سال سے تقریباً بلا شرکت غیر اقتدار میں تھی، اس کو ریپلیس کیا ہے پی ٹی آئی نے. اور سندھ میں ابھی انٹیریور سندھ میں تو نہیں لیکن کراچی میں ریپلیس کر دیا پیپل پارٹی کو پی ٹی آئی نے. تو سیاست جو ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. سر آپ جواب جو ہے نا وہ مجھے دیجئے، وہ جواب جو میرا سوال ہو. باقی آپ سیاستدان ہیں اور میں اینکر ہوں. علی محمد صاحب روکوں گا یہاں پہ، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، پھر واپس آتا ہوں. چھوٹا سا بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی علی محمد صاحب. اچھا سر یہ بتائیں، ویسے تو آپ وکیل ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کون لوگ آپ کی مرضی کا تو جواب نہیں، میں مرضی کا نہیں جا رہا ہوں. آپ خود بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آپ کتنی خوبصورتی سے میرے سوالوں کو گھما رہے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک فن ہے. میں سر یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ بھی ایک وکیل ہیں اور آپ جانتے ہوں گے کہ اگر کسی شخص کو کا پتہ چل جائے کہ یہ 4 آدمی انہیں مارنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس شخص ان کے خلاف درخواست دے دے یا ان کا نام ڈسکلوز کر دے تو پھر وہ شخص کم از کم جن کو مارنا چاہتے ہیں پھر وہ ایسے کام کرنے سے گریزاں ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی ان کا نام مارکیٹ میں آ چکا ہوتا ہے. تو کیوں نہیں عمران خان صاحب اپنی جان بچانے کے لیے ان 4 کے 4 نام کو بتا دیں تاکہ یہی لوگ مارنا چاہ رہے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ مجھے نقصان ہونے کے بعد نہ پتہ چلے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو میں سن لیجئے گا.
سر اس میں تو پھر عمران خان چلے جائیں گے نا، پھر تو بڑا نقصان ہو گیا، پھر تو صرف قاتل کا نام سامنے آئے گا. ابھی عمران خان بھی بچ سکتے ہیں اور قاتل کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے، اور قاتل پھر حفاظت کرے گا عمران خان کی. اگر آپ وکیل ہیں تو میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک. اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے. بے شک. تو جب تک اللہ چاہے گا عمران خان زندہ رہیں گے، ورنہ مارنے والے تو ان کو وزیر آباد میں کر گئے تھے. اب زرداری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ایک بات اس پہ کر کے پھر آپ کے باقی تین جو آپ کہہ رہے ہیں ان کا بھی دیکھیں. بڑا اس چیز کا بھی دکھ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے ان کو کم از کم اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آلریڈی ان کے جو فادر ان لا ہیں وہ بڑی شخصیت تھے اور وہ پھانسی چڑھے ایک کیس میں. اور ظاہر ہے تاریخ کا بھی ایک حصہ ہے، جیسے ہنری کسنجر نے ان کو دھمکیاں دی تھیں اور اسلامک امہ کو جب اکٹھا کیا تھا، اسلامی آئین خاص کر ختم نبوت کا قانون پاس کرنا، پھر ایٹمی ٹیکنالوجی، کچھ جرائم ان کے ایسے تھے جس پہ اغیار نے ان کو شاید معاف نہیں کرنا تھا. بہرحال وہ ملک کے لیے بڑا کام کر گئے، تو وہ نقصان ان کے گھر میں ایک ہے ان کی پھانسی کا، اور دوسرا بینظیر صاحبہ کی شہادت کا بھی. تو جس کے اپنے گھر میں اتنا کم از کم ایسا اس لائن پہ نہیں جانا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ اگر کچھ تھا بھی تو وہ ریٹریکٹ ہو گیا ہوگا، ہو جائے گا، وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے اس کام سے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے. یہ نام لینا کوئی آسان کام یا کوئی عام بات نہیں ہوتی، اس کو اس طرح سے لینے. باقی تین جو آپ نے کہا کہ باقی تین کا بھی نام چیئرمین صاحب لے لیں، تاکہ اگر کوئی ایسی کوئی بات ہے جب مناسب سمجھیں گے وہ لے لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بڑے ہیں، اور ابھی اگر انہوں نے نہیں لیا تو شاید اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے. ضرور ہوگی. ویسے خان صاحب میں یو ٹرن لینے کا بھی بڑا کمال ہے. الزام آپ نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، میں اس جملے کو کوٹ پکڑ لیتا ہوں تھوڑا سا، کہ یہ بڑی بات ہے کہ آپ ملک کے ایک اہم ترین سیاسی لیڈر کا، ایک پارٹی کے لیڈر اور سابق صدر کا اپنے قتل کہ جی مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس میں یہ آدمی ذمہ دار ہے. بڑا نام ہے. اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یا عمران خان وہ ثبوت لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے. بڑی بات ہو گئی. اچھا سر یہ بتائیں، عمران خان صاحب کو گرفتاری کا بھی خیال ہو رہا ہے اور اس کے بعد نااہلی کا بھی وہ کہہ رہے ہیں. تو اگر عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں، سوال ہے ایک، اور وہ خود کہہ رہے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بیسیکلی ون مین شو پارٹی ہے سر. سوائے خان کے یہ جو بھی پی ٹی آئی کا چاہنے والا ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا ہے. کیا کہیں گے؟ علی محمد خان صاحب کی آواز پھر دیکھیں پہلے تو اس جی بولیں پہ میں آگے جی بولیں جی پہلے تو اس مفروضے پہ میں آگے اس پہ زیادہ بات ہی مجھے مناسب نہیں لگتی، کیونکہ کیوں ڈسکوالیفائی ہوں گے، ان کو کیوں سیاست سے باہر کیا جائے گا؟ کیا جو شخص بھی پاکستان میں ایگزسٹنگ سٹیٹس کو، آرڈر کو چیلنج کرے گا، اس کو یا مار دیا جائے گا یا اس کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے گا، ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا؟ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، انہوں نے کوئی اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کیا، انہوں نے کوئی ملک کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے ملک کی عزت بڑھائی ہے. تو اب اگر ٹیکنیکلٹیز پہ آپ نے کرنا ہے تو میں آپ کو یعنی کہ ایز اے وکیل کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ 342 کے ایوان میں ایک بھی نہیں ٹک سکتا اگر آپ نے مائنیوٹ ٹیکنیکلٹیز پہ جانا ہے. ایک شخص کو دیکھیں، اسے 3.5 سال اقتدار میں گزارے ہیں، اس نے اپنا 5 مرلے کا گھر کوئی نہیں بنایا اپنے لیے، کوئی ناجائز آمدنی اس نے نہیں وہ کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی بعید از قیاس بات ہے. فی الحال تو اس پہ میں سوچنا بھی غیر ضروری سمجھتا ہوں. خان صاحب اس جماعت کے لیڈر ہیں اور انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل بنائیں آپ کو منع نہیں ہے، لیکن کئی ایسے کیسز ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو میرا ایک سوال تھا
کہ اگر فرض کیجئے ٹیرین کیس ہے اس پہ آ جاتا ہے یا جو کرپٹ پریکٹس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے اس پہ آ جاتا ہے، یا حنیف عباسی صاحب کے کیس میں آلریڈی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے اور حکومت حنیف عباسی صاحب کو اجازت دیتی ہے کہ صادق اور امین کے لیے آپ الیکشن کمیشن جائیے، جہاں الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ عمران خان کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ غلط ہے اور وہ صادق اور امین نہیں ہے. تو کئی کیسز ہیں، میں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ایون کہ ادارے میں بھی ہے، اس وقت سیشن کورٹ میں بھی ہے. اگر اور وہ خود کہہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا، فواد چودھری نے کہا، اس سے پہلے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے نااہل کرنا چاہ رہے ہیں. چلیں جی، آپ کو نااہل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بنتے نہیں ہیں، جبکہ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سالڈ گراؤنڈز ہیں ان کی نااہلیت کا. لیکن ہم آ جاتے ہیں کہ خود عمران خان کہتے ہیں کہ جی مجھے نااہل کر دیا جائے گا، یا آپ کے لیڈرز کہہ رہے ہیں. اگر کر دیا گیا تو پی ٹی آئی ایز اے پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ اس کو تو تھوڑا سا بتا دیں سر. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا، ان کے رائٹ ہینڈ لیاقت علی خان صاحب تھے. اس وقت میں اپنے گھر گاؤں میں ہتھیان میں بیٹھا ہوں، اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ یہ میرا جو گھر ہے، میرے دادا آل انڈیا مسلم لیگر تھے. اس گھر میں یہاں لیاقت علی خان صاحب سردار عبدالرب نشتر نے رات گزاری ہے. تحریک پاکستان موومنٹ کے دوران مہمان تھے ہمارے دادا کے. تو وہ سارے لوگ آج چلے گئے، نہ قائد اعظم ہیں، نہ لیاقت علی خان شہید ہیں، نہ سردار عبدالرب نشتر ہے، نہ میرے دادا پیر محمد خان ہے. پاکستان آج بھی ہے، تا قیامت رہے گا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ ایک ویژن، ایک فینومینا ہے. انہوں نے ایک سوچ دی ہے پاکستان کے نوجوانوں کو، اور وہ ہے پاکستان سے محبت کی سوچ. یہ سوچ زندہ رہے گی، یہ جماعت چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ خان صاحب نائل نہیں ہوں گے، وہی اس کو لیڈ کریں گے. لیکن سر پھر میرا یہ جملہ ہے کہ یہ جملہ تو انہوں نے خود کہا ہے نا، تو کہ مجھے نائل، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دشمن بڑے طاقتور بھی ہیں، سٹیک ہولڈرز بڑے طاقتور ہیں اور بڑے لوگ ہیں. تو اگر نائل کر دیا جیسا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں، چلیں ایک جواب تو آپ نے دے دیا کہ پارٹی ایگزسٹ کرے گی. لیکن سر میں یہ سوال پوچھنا حق بجانب ہوں کہ عمران خان کی نااہلیت کے بعد آپ سینئر ترین لیڈرز میں کس کو اس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ چند سینئر ترین لیڈرز کا نام میں لے لیتا ہوں، جن میں شاہ محمد قریشی صاحب ہیں، جن میں پرویز خٹک صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اور خود عمران خان نے پرویز الہی کو کہا تھا کہ آپ ہمیں جوائن کریں اور صدر بن جائیں. تو کیا پرویز الہی ریپلیس کر دیں گے سر؟ ذرا سا چاہوں گا آپ اس کا جواب تو دے دیں سر. یہ سوال آپ کا بڑا مشکل اور بڑا سخت ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید کسی اور سیاستدان سے آپ پوچھیں جو عمر میں میرے سے بڑا ہو تو اس کے لیے ایزی ہوگا، یا میرے سے زیادہ چھوٹا ہو اس کے لیے بھی ایزی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو اس آدمی کو جو ہے صرف سیاست میں نہیں، سیاست سے پہلے بھی میرے ہیرو رہے ہیں. تو ہم تو ہمارے لیے تو فادر فگر ہیں. تو اب ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کے بارے میں اس طرح بات کرنا کہ اگر وہ کل کو فوت ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ دیکھیں جب وہ ہو جاتا ہے پھر اللہ راستہ نکال دیتا ہے. فی الحال ہم ایسی بات ہی کیوں کریں، ایسی بے برکتی کی بات ہی کیوں کریں، ہم 2/3 کی بات کیوں نہ کریں. ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ عمران خان صاحب اس بار کالی شیروانی سلوائیں گے یا سفید؟ میرے خیال میں سفید شیروانی اور اس پہ گرین پاکستان کا جھنڈا بہت سوٹ کرے گا اس بار. میں بریک لے لوں، ایک بریک. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی علی محمد صاحب. ایک اور پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ دیکھنے کو آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی کوئی تنظیم نہیں ہے بیس میں، جس طرح مختلف سیاسی جماعتوں کی تنظیم ہے. کہتے ہیں تنظیم اگر مضبوط ہو تو حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور تنظیم پھر لے آتی ہے. تو پی ٹی آئی کی تنظیم نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی کی سارا کمپین جو ہے وہ عمران خان ڈیپینڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، نہ کہ تنظیم پہ. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ آپ کسی اور آدمی کے سامنے یہ بات کریں تو کریں، میں شاید اس کے لیے بہتر آدمی جواب دینے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2011 میں جب میں نے جوائن کیا، ویسے میں بتا دوں، میں ویسے سیاستدانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات عجیب سی لگے گی، لیکن میں باقاعدہ استخارہ کر کے تحریک انصاف میں شامل ہوا تھا. سیاست میں جب آیا، کیونکہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں، میرے لیے بڑی بات تھی اپنی فیلڈ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ایک نئی جگہ چلے جانا. جب آپ کے
کروڑوں روپے بھی نہ ہو, آپ بڑے جاگیردار بھی نہ ہو, آپ کی کوئی بہت بڑے فیکٹریاں بھی نہ ہو, اور آپ کہیں کہ نہیں میں نے وکالت کی دکان اپنی بند کر کے تو اب سیاست میں ملک کے لیے جانا ہے, تو اب سوچ بچار کے ساتھ عمران خان کے ساتھ آئے اور الیکشن ہوا انٹرا پارٹی 2012 میں, اور وہ 2013 میں مکمل ہوا. اس انٹرا پارٹی الیکشن کی پیداوار آپ کے سامنے یہ بیٹھا ہوا ہے. محضری صدر بنا اپنے مردان کا, کسی اوپر کے کسی لیڈر کے پالش مار کے نہیں, کارکنوں کا ووٹ لے کے. تو اس تنظیم پہ جو 2013 کی بنی تھی, ہم نے 18 کا بھی الیکشن لڑا اور 13 کا بھی لڑا. ہاں اس میں دوسرا انٹر پارٹی ہونا چاہیے تھا, وہ ضروری ہے, اور میں بارہا اس پہ بات میں کر بھی چکا ہوں, اور میرے خیال میں جیسی حالات بہتر ہوں گے تو ہمیں انٹرا پارٹی کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ وہ جو تنظیم کھڑی ہوئی, ہم نے بعد میں بہت سے لوگ آتے گئے, عہدے دیے جاتے رہے, لیکن اس تنظیم کے وہ لوگ جو اس میں الیکٹ ہوئے تھے وہی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ تنظیم نہیں ہے, وہ لوگ موجود ہیں, لیکن کہیں زیادہ ڈومیننٹ ہیں, کہیں وہ اس طرح سے ڈومیننٹ نہیں رہے. جب وہاں کسی علاقے میں روایتی سیاستدان آئے ہیں تو انہوں نے اس تنظیم کو ویک کیا ہے. میرے جیسے لوگ جو تنظیم کے پیداوار تھے, ہم نے تو اس کو اسٹرانگ کیا ہے, تو تنظیم ہماری موجود ہے. یہ سوال کا دوسرا نقطہ آپ کا صحیح ہے کہ تنظیم کو اسٹرانگ کرنا ہے. تنظیم اس لیول پہ اسٹرانگ نہیں ہوئی جو زیادہ ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ کہنا کہ ہے ہی سرے سے نہیں, وہ غلط ہے. تنظیم موجود ہے. اچھا سر, دو سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ مانیں گے کہ عمران خان نے جو اداروں کو آپ کے الزامات لگائے اور ان کے جو بیانات ہے اداروں اور اداروں کے سربراہوں کے بارے میں, اور جو ان پر سنگین قسم کے الزامات, دھمکیاں, جو کچھ بھی ہے, وہ عمران خان صاحب کی ایز اے سیاسی لیڈر بڑی غلطی ہے سر, آپ مانتے ہیں؟ ایک شعر سے اس کا جواب دیتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے کہ حادثہ یوں ہی رونما نہیں ہوتا, زمانہ کرتا ہے پرورش برسوں. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ریئیکشن آتا ہے, ورنہ عمران خان صاحب جیسا ملنگ آدمی اگر آپ کو وزیر اعظم مل جائے جو گھر سے ٹفن لے کے وزیر اعظم ہاؤس میں آتا ہے اور رات کو اپنے گھر چلا جاتا ہے, اس سے زیادہ ملنگ تو پھر آپ کو کسی درگاہ میں ہی ملے گا. تو میرے بھائی ڈاکٹر صاحب, وہ تو خیر ریاستی ذمہ داری ہے, وہ تو ریاستی ذمہ داری ہے. آج کیوں نہیں رہی؟ اچھا میں کراس نہیں کر رہا, اچھا میں کراس ہی نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ زمانے چلے گئے نا, کہ ایسے بھی وزیر اعظم رہے جو ناشتے پہ معلوم جبا جو ہے وہ لسیاں منگاتے رہے, ایسے بھی وزیر اعظم آتے رہے جن کے ٹفن اور کھانے آتے رہے اور جو BMW کے تحفے دیتے رہے, ایسے وزرائے اعظم آتے رہے. اور ایک ایسا ملنگ بھی آپ کے زمانے میں آیا, آپ نے دیکھا کہ صبح آیا, رات گھر چلا گیا, اور جب نکالنے لگے تو ایک ڈائری اٹھا کے چلا گیا. چلیں سر, تو بڑی بات ہے. اس نے کیا کوئی ڈیمانڈ, اس نے کیا مثلا میرا سوال جو تھا کہ آپ مانتے ہیں کہ ان کے اداروں کے اوپر سنگین اسٹیٹمنٹ, الزامات, آپ نے وہ جو شعر پڑھا ہے, اس کا مطلب تو میں یہ سمجھا ہوں ایز اے طالب علم کہ جناب عالی یہ حادثات جو ہیں, اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ بڑے پرانے حادثات یہ ادارے کر رہے تھے اور ان کے لوگ کر رہے تھے. حالانکہ الزام تو ساری طرف سے یہی آتا ہے, PTI کی طرف سے بھی. نہیں دیکھیں, نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ذرا تھوڑا سا دوبارہ, ٹائم نہیں ہے سر میرے پاس, جلدی کریں جلدی. میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں, میں نے صرف ایک شعر آپ کو پڑھا ہے, آپ اس کا جو بھی تشریح میں اپنی تشریح کر رہا ہوں سر. بات اداروں پہ کبھی بھی نہیں ہوتی, بات شخصیات پہ ہوتی ہے, بات شخصیات پہ ہوتی ہے. اچھا سر, شخصیات سے ادارے بنتے ہیں, فرد سے افراد, افراد سے معاشرہ, معاشرے سے قوم بنتی ہے سر. مانا کریں ہم بھی آپ کے طالب علم ہیں سر. آگے چلتے ہیں سر, یہ سوال کا جواب بنائیں, یہ سوال کا جواب دیجئے کہ سر پرویز الہی کا یہ جملہ کہ یہ جو پڑھ لیا جاتا فواد چودھری تو ہماری حکومت نہ جاتی, سر یہ آخری جملہ ہے, سوچتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا آپ کا خوبصورت کمنٹس آ جائے سر. دیکھیے فواد بڑا جولی کریکٹر ہے, مذاق کرتے ہیں, وہ انجوائے بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ٹائم ایسا اس مذاق کا میرے خیال میں نہیں تھا. تو اس پہ پھر محترم پرویز الہی صاحب نے معذرت بھی کی ہے, تو ہمارے سینئر ہیں, ہم میرے خیال میں ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے لینا چاہیے, کیونکہ یہ ٹائم جو ہے فواد بھائی کی فیملی پہ کافی بھاری ہے. کیونکہ ہماری جو بھابھی ہیں, جو ان کی گھر والی ہیں, وہ بھی بیچاری آئی ہیں کئی دفعہ میڈیا پہ بھی اور سارا,
تو گھر ان کا تکلیف میں ہے، تو ایسے موقع پہ یہ سر میں پرویز الہی کا پرویز الہی کا ایک زندہ اسٹیٹمنٹ سنا بھی سکتا ہوں اگر آپ کہیں کہ اینو پڑھ لیتے پہلے اینو پڑھ لیتے. مجھے میری پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے تو ساڑی گورنمنٹ نہیں جاتی سر، ساڑی گورنمنٹ نہیں جاتی. لیکن انہوں نے دیکھیں پرویز الہی صاحب نے ایک کام تو کیا ہے نا، دیکھیں وہ اپنے وعدے پہ پکے رہے. چلے سر انہوں نے آخری خان سے جو کمٹمنٹ کی انہوں نے کہا تھا نا، نہیں وہ تو بالکل، وہ تو خان نے بھی اپنی یہ بات، یہ خان نے بھی اپنی بات پوری کی اور پرویز الہی نے بھی کی، تو جو بھی پریڈکشن تھی وہ غلط ہوئی. اچھا سر ایک آخری جملہ یہ ضرور جواب دیجئے گا، اور یہ ہے کہ ان کا بیان آیا روسٹرم پہ فواد چودھری کا کہ یہ جو انہوں نے دھمکیاں دی تھی جس کے اوپر بغاوت کا کیس بنا ہے 124A اور 153A اور 505 506 سم تھنگ، انہوں نے کہا یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یہ پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ تنظیم کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو تنظیم اور پارٹی کا مطلب ہے کہ یہ میری لیڈر کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو کیا یہ اسٹیٹمنٹ واقعی پی ٹی آئی کا موقف ہے سر، عمران خان کا ہے؟ 1 منٹ ہے سر آپ کے پاس. دیکھیں فواد چودھری صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ لا کانسٹیٹیوشن کی بات کافی دفعہ کرتے ہیں اور ریاستی اداروں کی عزت نہ کروانا بھی جانتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ یہ ملک سے غداری والا یا اس طرح کی ایک آرٹیکل اس پہ سیکشن آف لا اس پہ لگتا تھا، کیونکہ یہ ایک محب وطن آدمی کی بہت سر خدا کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے کہا ہے وہ بہت محب وطن ہے، ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ آرٹیکل لگنا بھی نہیں چاہیے. چلیں بھائی بالکل نہیں لگنا چاہیے، لیکن سر یہ اسٹیٹمنٹ تو بتاتے ہیں یہ پارٹی کا ہے، لیڈر کا ہے، وہ تو کہتے ہیں میرا نہیں ہے. یہ ہے سر، آپ بھی تو پارٹی کے ہیں، آپ کا موقف ہے سر. یہ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا میں نے آپ کو کہا کہ وہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے کہ مجھ سے غداری کا اس پہ شائبہ بھی آئے. وہ سر وہ میں پوچھ ہی نہیں رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو، پارٹی کا پوائنٹ آف ویو، وہ تو کہہ رہے ہیں میرا نہیں ہے، یہ تو پارٹی کا پوائنٹ آف ویو، یہ عمران خان کا پوائنٹ آف ویو. تو کیا واقعی یہ عمران خان کا پوائنٹ آف ویو جو بولا ہے انہوں نے، پارٹی کا پوائنٹ آف ویو؟ آپ بھی تو پارٹی ورکر ہیں. نہیں صرف نہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں صرف چلے سر، چلے میں سمجھ گیا، کوئی بھی پاکستانی جو ہے مجھ سے غداری کا سوچ سر خدا کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سر، وہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ بولیں کہ ہاں میرا یہی ہے، عمران خان کا بھی یہی ہے، یا پھر کہیں کہ فواد چودھری وہاں اندر جانے کے بعد جو ہے نا وہ بدل گئے ہیں، تبدیل ہو گئے، جیسے اور بہت سارے لوگ بدل جاتے ہیں. چلیں میں مشکل سوال کا جواب لینے سے، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، میں آپ کو جواب دے دیا. نہیں ہو، بہت شکریہ، بہت شکریہ. پاکستانی غداری کا سوچ وہ بالکل نہیں سوچ سکتا سر، بہت شکریہ. پاکستان کا کوئی بندہ غداری کا نہیں سوچتا ہے. عمران خان صاحب نے کئی سیاسی لیڈروں پر غداری کا اور الزام لگایا، ایون کہ اداروں کے چند شخصیات پہ بھی لگایا، لیکن میں یہاں پہ کاؤنٹر نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.